बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वक्त आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान शदीद जंग चल रही है। अमरीका ने ईरान पर कब्जे का ऐलान कर दिया है और अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजें उतारने का भी ऐलान कर दिया है। जंग के लिए मजीद पैसे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ही हम ईरान की हुकूमत और फौज को खत्म कर सकेंगे और ईरान के तेल से मालामाल अहम इलाकों पर अमरीका का कंट्रोल होगा और अमरीका ईरान की हुकूमत चलाएगा। यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल वाला टर्मिनल जजीरा खार्क पर भी अमरीका ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से एस्केलेशन, तनाव, कशीदगी बढ़ रही है और जंग में इजाफा हो रहा है। खबर यह है कि अमरीकी वजीर जंग पैट हेक्सेट ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि ये जंग हम जीत रहे हैं और इस जंग को मजीद हम बढ़ाएंगे और पहले से ज्यादा कुव्वत और ताकत से हमले होंगे। अब ईरान कयामत देखेगा, आसमान से गोले बरसेंगे और ईरान को पता चल जाएगा। अमरीकी वजीर जंग पैट हेक्सेट ने यह भी कहा कि अब तक हमारी मुहिम कामयाब रही है और अब हम एक नए मरहले को शुरू करेंगे। अमरीकी वजीर जंग ने कहा कि हमें पैसों की मजीद जरूरत है, लिहाजा अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी सेनेट फौज को मजीद पैसे दे। हम दुनिया को और अमेरिका को महफूज बनाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग ने यह भी कहा कि मेरा बेटा 13 साल का मेरे पास कल आया। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा था तो मेरे बेटे ने 13 साल ने मुझसे पूछा कि जंग में लोग क्यों मर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अमरीकी फौजी तुम्हारे लिए मर रहे हैं ताकि कल को तुम बड़े हो तो अमरीका महफूज हो और तुम अमरीका को संभाल सको। यह अमरीकी वज़ीर जंग की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर गुफ्तगू थी। अमरीकी वज़ीर जंग ने यह भी कहा कि खतरा ईरान से भी है, खतरा चाहे सुन्नी हो या शिया हो, दोनों से है। यह अमरीकी वज़ीर जंग की गुफ्तगू है। और अमरीकी वज़ीर जंग ने यह भी कहा कि ईरान खुद तो शिया कंट्री है लेकिन सुन्नियों को साथ मिलाकर वो अमरीकियों को मारता है। उसने इराक में, अफगानिस्तान में अमरीकियों को मारा और वो अब न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने की कोशिश में है ताकि वो अमरीका को और मार सके, लेकिन ट्रंप ऐसा होने नहीं देगा। अमरीकी वज़ीर जंग की तरफ से यह भी कहा गया कि हम अपने इत्तेहादी अरब मुल्कों के साथ मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं और अरब इत्तेहादी अब हमारे ज्यादा करीब आ चुके हैं क्योंकि ईरान ने उन पर भी हमले किए हैं। और अमरीकी वज़ीर जंग ने यह भी कहा कि जो लोग इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं और अमरीकी मीडिया पर इस जंग के हवाले से झूठ फैलाया जा रहा है। सच ये है कि ये जंग हम जीत रहे हैं और इस जंग में हमें फायदा हो रहा है। ये अमरीकी वज़ीर जंग की तवील प्रेस ब्रीफिंग का खुलासा मैंने आपको चंद पॉइंट्स या नुकात में बता दिया है। इसके अलावा अमरीकी जो फौज का चीफ है जनरल डैन केन, उसने कहा कि हमने ईरान पर 5000 पाउंड वजनी बम गिराए हैं और हमने ईरान में जेर जमीन मिसाइलों के ज़खायर और डिपोज को तबाह कर दिया है और 120 से ज्यादा ईरानी जो कश्तियां थी, समंदरी जहाज थे, वो तबाह किए हैं और दर्जनों हमने समंदर के अंदर बिछाई गई बारूदी सुरंगें तबाह की हैं। और अमरीकी वज़ीर जंग, अमरीकी जो आर्मी चीफ है या मुसल्लह अफवाज का चीफ है जिसका नाम जनरल डैन केन है, उसने ये भी कहा कि ईरान के पास भी अभी तक सलाहियत मौजूद है और वो हम पर मिसाइल मार रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर खजाना का एक ताज़ा इंटरव्यू नशर होता है जो फॉक्स न्यूज़ पर चला, जिसमें उसने कहा कि इन द एंड ये जो जंग खत्म होगी तो अमरीका का ईरान के जजीरा खार्क पर कब्जा हो जाएगा। अब जजीरा खार्क क्या है? नाज़रीन इकराम, समंदर के अंदर वो जजीरा, वो समंदर के अंदर पॉइंट जहां से ईरान 90% अपना तेल दुनिया को बेचता है, यानी ईरान का जो तेल चाइना लेता है वो इसी जजीरा खार्क से लेता है। ये एक बहुत दुनिया का एक बहुत बड़ा ये ऑयल टर्मिनल है जहां पर 18 मिलियन बैरल से ज्यादा का, ये इससे भी ज्यादा का जो तेल का जखीरा है वो हो सकता है और अमेरिका इस जजीरे पर कब्जा करने जा रहा है और अमेरिका की फौज ईरान के अंदर दाखिल होने जा रही है। वजीर जंग भी ये कह चुका है और अमेरिकी मीडिया भी ये बार बार कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका ईरान को कंट्रोल करेगा, ईरान पर कब्जा करेगा। खुद पैट हेक्सेट ने यह बात कही अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग में कि ईरान की हुकूमत और ईरान के निज़ाम को अब अमेरिका चलाएगा और अमेरिका ईरान की किस्मत का फैसला करेगा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका ईरान पर क्यों कब्जा करना चाहता है और ईरान के अंदर अमेरिका ने जंग क्यों शुरू की है। नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ बात ईरान की नहीं है। अगर आप पिछले 20 साल को देख लें तो सिर्फ आपको पिछले 20-22 साल की कहानी समझ में आ जाएगी कि कैसे एक के बाद एक मुसलमान मुल्क का नंबर लगा है। आप अफगानिस्तान को देखें, 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें दाखिल हुई। फिर इराक को देखें, 2003 में अमेरिकी फौजें दाखिल हुई। फिर 2010-11 के अंदर लीबिया, शाम, यमन, मिस्र और दीगर मुसलमान कंट्रीज शदीद दबाव और शदीद खाना जंगी का शिकार हो गए, यानी वो निशाना बने। लीबिया के तेल पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। लीबिया का तेल दुनिया का महंगा तरीन तेल था और मामर कजाफी की हुकूमत को गिराकर वहां के $200 अरब जो मामर कजाफी की दौलत थी वो अमेरिका और यूरोप ने कब्जा कर ली।
اور پھر آج بھی یمن، آج بھی جو لیبیا ہے وہ خانہ جنگی کا شکار ہے. اور اسی طرح سے پھر آپ 2-3 سال پہلے جو غزہ کی جنگ چھڑی اس میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے لبنان کو ٹارگٹ کیا، اسرائیل نے یمن کو نشانہ بنایا، اور اسرائیل نے عراق کو ٹارگٹ کیا، اور اسرائیل نے قطر جیسے ملک کو نشانہ بنایا. اور یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، جس جنگ کو امریکہ اپنی جنگ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں محفوظ ترین دنیا، ایک سیف پلیس دنیا کی ہم بنانا چاہتے ہیں اس جنگ کے ذریعے سے. اب اس جنگ سے دنیا میں امن تو کیا آیا، الٹا نقصان ہو گیا ہے. سب سے بڑا نقصان تو عام لوگوں کو ہو رہا ہے. اب دنیا میں تیل کی قیمتیں $114 فی بیرل تک ہو چکی ہیں. اور آج ابھی میرے سامنے تازہ خبر ہے، قطر نے کہا ہے کہ جو ایران کا کل ہمارے LNG پلانٹ، جو گیس پلانٹ راس لفان پر حملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے اب 17% ہماری گیس کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے، اور اگلے 3-4 سال لگیں گے ہمیں اس صلاحیت کو دوبارہ بحال کرنے پر. اب آپ تصور کریں، امریکہ نے، اسرائیل نے مل کر ایران کے پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا تاکہ ایران کو اشتعال دلایا جائے، اور ایران نے پھر عرب ملکوں پر حملہ کیا، اور عرب ملکوں میں تیل گیس کی توانائی متاثر ہو گئی. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ سعودی عرب کے اندر مختلف جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے عرب ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں امن تو کیا، وہ آگ لگائی ہے جو بہت جلد بجھتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اور یہ صورتحال، امریکہ اپنی فوجیں ایران میں اتارے گا، پھر امریکہ ایران پر قبضہ کرے گا. آج کی خبر ہے، دی ٹائمز میگزین ہے، اس نے لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اب وینزویلا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے جا رہا ہے. اب آپ تصور کریں، وینزویلا جو دنیا میں سب سے زیادہ تیل رکھنے والا ملک تھا، دنیا میں سب سے زیادہ آئل ریزرو ہی وینزویلا کے پاس تھے جو پروف شدہ تھے، اس وینزویلا پر امریکہ نے قبضہ کر لیا. اور آج امریکہ اور امریکی صدر اسے وینزویلا کو امریکہ کی 51 اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے. اور ٹرمپ نے کیا اعلان کر رکھا ہے کہ میں گرین لینڈ جو ڈنمارک کا حصہ ہے اس پر قبضہ کروں گا. پھر کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کا اعلان کر رکھا ہے، اور یورپ کے کئی ملکوں کو ٹرمپ نے دھمکیاں دے رکھی ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ دنیا کے اندر حقیقتاً عملاً تیسری جنگ شروع کر چکا ہے. امریکہ کا فوجی ادارہ تھا جسے پینٹاگون کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو امریکہ کی حکومت کے ماتحت ادارہ تھا وزارت دفاع، جس کا جو وزیر ہوتا تھا اسے ڈیفنس سیکرٹری کہا جاتا تھا. لیکن ٹرمپ نے اس کا نام بدلوا کر اس کا نام رکھا کہ یہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ وار ڈپارٹمنٹ ہے. یعنی ٹرمپ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں علم بردار ہوں امن کا، میں تو جنگیں ختم کروانے آیا ہوں. لیکن اس نے اپنے سب سے بڑے فوجی ادارے کا نام اس نے جنگ رکھ دیا کہ یہ جنگ کا ادارہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ بس میں جنگیں لڑوں گا اور جنگوں کے ذریعے سے میں دنیا میں ایک انقلاب برپا کروں گا. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کی طرف سے خبردار کیا گیا ہے کہ امریکہ اگر تم نے اپنی فوجیں بھیجی تو پھر تم نے تماشا دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے. امریکہ تم فوج بھیج کر دکھاؤ، پھر تم تماشا دیکھنا کہ ایران تمہاری فوج کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ ایران کی طرف سے امریکی فوج بھیجنے کے حوالے سے شدید قسم کی دھمکی امریکہ کو لگائی گئی ہے. اور جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی ایران نے اسرائیل کے اوپر مختلف طرح کے میزائلوں کے اٹیک کیے ہیں، حملے کیے ہیں. اور رپورٹس بتا رہی ہیں کہ تل ابیب اور اسرائیل کے اندر بھی ایرانی میزائل لگنے کی وجہ سے شدید تباہی ہوئی ہے. عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس اور ان کے اتحادیوں کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، انٹرسیپٹرز میزائل ختم ہو چکے ہیں، دفاعی نظام ختم ہو رہا ہے. اگر یہ جنگ مزید جاری رہی تو تباہی ہی تباہی آئے گی. دوسری طرف آج کی جو سب سے بڑی ایک اور خبر ہے وہ بنیادی طور پر دی اکانومسٹ کا کور فوٹو ہے. دی اکانومسٹ برطانوی میڈیا ہے، آپ ذرا اس کا یہ کور فوٹو دیکھیں جس میں ٹرمپ کا جو ایران کے خلاف جنگ کا آپریشن کا نام ہے ایپک فیوری، اس کے بارے میں لکھا آپریشن بلائنڈ فیوری، کہ یہ اندھا آپریشن ہے جو ٹرمپ نے شروع کیا. یہ آپ دی اکانومسٹ کا کور فوٹو دیکھ لیں جس میں لکھا ہوا ہے آپریشن بلائنڈ فیوری، کہ یہ اندھا آپریشن ہے جو ٹرمپ نے شروع کیا ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرمپ یہ جنگ ہارے گا اور امریکہ اس جنگ کی وجہ سے کمزور ہوگا اور امریکی صدر ٹرمپ اور زیادہ غصہ اور اشتعال میں آئے گا. اب یورپ نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. برطانیہ، فرانس، جرمنی سارے کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہماری نہیں ہے، ہم ایران سے نہیں لڑیں گے. اب اس پر جان بولٹن جو ٹرمپ کا سابق قومی سلامتی مشیر تھا اس نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ اگر یورپ کی یہ جنگ نہیں ہے ایران والی تو پھر جو یوکرین کے ساتھ یورپ جنگ لڑ رہا ہے، روس کے خلاف یوکرین کے حمایت میں جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جنگ بھی پھر امریکہ کی نہیں ہے. امریکہ نیٹو اور یورپ کے ساتھ مل کر رشیا سے نہیں لڑے گا. تم جانو تمہارا کام جانے یورپ والے اگر تم ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیتے ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان ایران کی حالیہ جنگ پر شدید تناؤ اور شدید دباؤ پایا جاتا ہے. ایک اور بڑی خبر جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ایران کے اندر جاسوسوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور ایران کی فوج IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے پچھلے 48 گھنٹوں میں ایران بھر میں 178 خائن اور کرائے کے قاتل جنگجو اور موساد ایجنسی اور امریکہ کے ایجنٹس کو پکڑا ہے. جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پچھلے 48 گھنٹوں میں ایرانی فوج نے تقریباً 178
کے قریب ایسے لوگ پکڑے ہیں جو امریکہ کے اسرائیل کے ایجنٹ تھے یا ان سے رابطے میں تھے، اور جو ایران کے اندر اہم شخصیات کو ٹارگٹ کروانے میں، حساس مقامات پر حملے کروانے میں امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ رابطوں میں تھے۔ یہ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے اور یہ الزامات لگائے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایران کے اندر موساد کے اور اسرائیل کے کئی ایجنٹس کو پھانسیاں بھی دے دی گئی ہیں، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر سے لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے لیے جو خوب زور ہے اسرائیل کی طرف سے لگایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ جب تک ایران کے اندر سے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ حکومت نہیں گرے گی۔ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب سے اپنے تمام شہریوں کو فوری نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی سٹیزن جہاں کہیں بھی ہیں سعودی عرب کے اندر، وہ کمرشل فلائٹ سے یا جس طرح بھی ان کو سہولت ملے وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یہ امریکی حکومت کی طرف سے تازہ ترین بیان جاری کیا گیا ہے۔ تازہ ترین خبر کے مطابق اسرائیل پر ایران نے 64ویں میزائل راؤنڈ داغنے کا اعلان کیا ہے۔ دن کی روشنی میں ایران کی طرف سے اسرائیل پر مختلف طرح کے کلسٹر میزائل داغنے کا دعویٰ اور اعلان کیا گیا ہے، اور ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان میزائلوں کو تل ابیب میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سے گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ کلسٹر میزائلوں کو پوری طرح سے روک سکے۔ دی یروشلم پوسٹ اسرائیلی میڈیا ہے، اس نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ایران اسرائیل پر کلسٹر میزائل مار رہا ہے۔ ان کلسٹر میزائلوں میں سے چھوٹے چھوٹے 80، 40، 30 سے زائد میزائل نکلتے ہیں، جن سب کو پکڑنا بہت مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ عمارتوں کو اور بلڈنگز کو نقصانات ہو رہے ہیں۔ آج اسرائیلی اخبار ہیریٹس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر حملہ ہوا ہے، اور اس حملے میں جو پرائیویٹ جیٹ تھے وہ متاثر ہوئے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو باہر جانے والی فلائٹس ہیں وہ بھی اب زیادہ فنکشنل نہیں ہیں تل ابیب ایئرپورٹ سے، بن گورین ایئرپورٹ سے۔ یہ اسرائیلی اخبار ہیریٹس کی رپورٹ ہے، یعنی ایران کے میزائلوں سے جو اسرائیل کے اندر بن گورین ایئرپورٹ تھا، سب سے بڑا ایئرپورٹ تھا، وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت ایئر ڈیفنس سسٹم کی کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی وہ ذخیرہ کم ہو گیا ہے اور صلاحیت کم ہو گئی ہے، کیونکہ میزائل ہی اتنے زیادہ آ رہے ہیں۔ ایرانی اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے باقر کالیباف، انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ امریکہ اور اسرائیل دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے 300% ایران کے میزائلوں کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، ان کے راکٹ لانچرز کو تباہ کر دیا ہے۔ پھر امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ہم نے 500% ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیا ہے، اب ان کے 500% میزائل داغنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ محمد باقر کالیباف نے لکھا کہ امریکہ کے لیے یہ بڑی یونیک اچیومنٹ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ میزائل اسرائیل اور امریکہ پر مار رہے ہیں، اور واقعی جو اوپن تجزیہ کار ہیں وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران کے میزائلوں کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی ہے، یعنی ایران روزانہ 30، 40 اور بسا اوقات 70، 80، 100 تک بھی میزائل مار رہا ہے۔ اب بعض ایسٹیمیٹ تو یہ ہیں کہ ایران کے پاس محض 200 یا 300 میزائل رہ گئے ہیں، اور اگلے چند دنوں میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن دیگر جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران کے میزائلوں کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے، اور ایران خود یہ کہتا ہے، جیسے ان کے کئی جنرل نے کہا کہ ابھی تو ہم اپنا پرانا ذخیرہ استعمال کر رہے ہیں جو 10 سال پہلے بنایا گیا تھا، جدید میزائل تو ابھی ہم نے نکالے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ جنگ بڑی شدید ہوتی جا رہی ہے، اور اس جنگ میں جو آگ ہے وہ مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں کچھ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ کے لیے مزید $200 ارب مانگ لیے ہیں۔ یہ خبر امریکی میڈیا پر نشر ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مزید $200 ارب جنگ کے لیے مانگے گئے ہیں، اور پینٹاگون کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ ایک امریکی سینیٹر ہے کرس مارفی، اس نے شدید تنقید کی۔ ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ جنگ بیجا شروع کی ہے، یہ جنگ $200 ارب سے بھی زائد کی پڑے گی۔ 1 درجن امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں، اور مزید بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہی تو امریکی عوام کو اس جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق امریکہ پر $39 ٹریلین کا قرضہ ہو چکا ہے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد اس قرضے میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور جب تک ٹرمپ اقتدار میں رہے گا تو یہ قرضہ $50 ٹریلین کو بھی تجاوز کر سکتا ہے، جو امریکہ کی تاریخ کا بہت بڑا بھیانک ترین دور سمجھا جائے گا۔ دوسری طرف آج امریکی اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اگلے ہفتے امریکی فوج ایران کے خلاف اتار دی جائے گی۔ جی ہاں، یہ تازہ ترین دعویٰ ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ امریکی فوج اب ایران کے اندر داخل کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگلے ہفتے تک امریکی فوجیں ایران میں پہنچ جائیں گی، داخل ہو جائیں گی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دراصل
امریکہ ایران کی ملکیت میں جو جزیرے ہیں سمندر میں، خلیج میں جو جزیرے ہیں خلیج فارس میں، جیسے تم صغرا، تم کبرا، جزیرہ ابو موسیٰ یا خارق جزیرہ، ان میں سے کسی بھی جزیرے پر امریکہ اپنی فوجیں اتارے گا، میرین کو اتارا جائے گا، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ آبنائے ہرمز کو، جو عالمی تجارتی گزرگاہ ہے، روٹ ہے، ان کو کلیئر کروائے اور ایران کو کسی بھی جہاز پر حملہ کرنے یا اس پر قبضہ کرنے سے روکے۔ یہ مطلب اور یہ خبر جو ہے وال اسٹریٹ جرنل امریکی میڈیا نے بتائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا ایک نیا خطرناک دور شروع ہونے والا ہے۔ اب ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ کل جو ایران کے پارس گیس فیلڈ پر حملہ ہوا، جو گزشتہ روز ایران کی گیس فیلڈ جو تھی سب سے بڑی، جو پارس گیس فیلڈ تھی، اس پر جو حملہ ہوا، اس کے حملے کے پیچھے ایک ہدف یہ تھا کہ ایران کی جو بجلی ہے وہ 70-80% تک ختم ہو جائے، اور ایران کی بجلی 70-80% تک جب ختم ہو جائے گی تو پھر رات کے اندھیرے میں امریکی اور اسرائیلی فوجیں ایران میں اتریں گی، یعنی ایران کا جو بجلی کا نظام ہے اسے اتنا تباہ کر دیا جائے کہ امریکی فوجیں اور اسرائیلی فوجیں ہر جگہ ایران میں اتر سکیں۔ یہ ایک ہدف اور منصوبہ بتایا گیا ہے۔ الجزیرہ پر ایک تجزیہ کار ہے، العربیہ پر سعودی ٹیلی ویژن ہے، اس پر ایک العربیہ پر ایک سعودی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک گفتگو کے اندر یہ بات کہی ہے، اور دیگر میڈیا پر بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے ہے، ایران کے پولیس چیف ہیں احمد رضا ردان، انہوں نے جو ایرانی عوام سڑکوں پر ہوتی ہے ان سے ایک سپیچ کی ہے، اور اس سپیچ کے اندر کہا ہے کہ اے ایرانی عوام، اے ایرانی قوم، اگر آپ لوگ سڑکوں پر نہ ہوں تو دشمن نہ جانے کتنے منصوبوں میں کامیاب ہو چکا ہوتا۔ آپ کا مسلسل 19 دنوں سے سڑکوں پر رہنا، خواتین کا، بچوں کا سڑکوں پر رہنا، دشمن کے بغاوت کے کئی منصوبے ناکام کر چکا ہے، اور گزشتہ رات، یعنی جو ایک دن پہلے گزری رات ہے، اگر آپ اس رات سڑکوں پر نہ ہوتے تہران میں تو نہ جانے حکومت بھی گر جاتی اور کیا کچھ بغاوت کے منصوبے تھے جو پورے ہو جاتے۔ یہ ایرانی پولیس چیف کی طرف سے گفتگو کی گئی ہے، اور ایران کی عوام بمباری کے باوجود، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایران کے اندر تہران میں لاکھوں لوگ بمباری کے باوجود، حملوں کے باوجود سڑکوں پر موجود ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ بعض اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ ایران کے اندر جو امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ لوگ ہیں، جنہوں نے پہلے احتجاجی مظاہرے شروع کیے تھے، جن کو رضا شاہ پہلوی لیڈ کر رہا ہے، اس طرح کے احتجاجی مظاہرے 2 دن پہلے ایران میں شروع ہوئے ہیں، اور وہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تہران میں، لیکن پولیس نے اسے فوراً پکڑ لیا اور اس پر کنٹرول کر لیا باسیج فورس نے۔ یہ ایران کی میڈیا پر اور دیگر میڈیا پر دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر کلیباف، انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کی ایک اور پوسٹ میں کہا کہ ایران میں ایک نیا انقلاب برپا ہو رہا ہے، نیا طوفان ابھر رہا ہے، خامنائی، لارجانی، پاک پوری، ہر ایک کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایران کی سڑکوں پر عوام ہے اور عوام گواہ ہے کہ اب ہم اپنا انتقام لیں گے۔ یہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے دھمکی دی ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا، یہ صرف اسرائیل کی وجہ سے کیا ہے۔ ایک امریکہ کے ٹرمپ کی حکومت کے اہم ترین اہلکار تھے، جنہوں نے ٹرمپ سے حکومت سے اس لیے استعفیٰ دے دیا کہ وہ ایران کی جنگ شروع کی ہے، جو کہ ہماری نہیں، اسرائیل کی جنگ ہے۔ جوئے کینٹ، یہ ایران کی جنگ کی وجہ سے استعفیٰ دینے والے پہلے امریکی حکومتی شخص ہیں، جن کا عہدہ انتہائی حساس اور اہم ترین عہدہ تھا، جو امریکہ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، یعنی انسداد دہشت گردی کے چیف تھے جوئے کینٹ۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ افغانستان اور عراق کی جنگوں میں امریکی فوجی کی حیثیت سے لڑتے رہے ہیں، اور ان کی اپنی بیوی بھی فوجی تھی، جو شام کے اندر داعش کے خلاف آپریشن کے دوران ماری گئی تھی، جو پہلی امریکی عورت تھی فوجی جو داعش کے ہاتھوں ماری گئی۔ یہ وہ شخص ہے جوئے کینٹ۔ اس نے استعفیٰ دے دیا اس وجہ سے کہ ایران کی جنگ ٹرمپ نے کیوں شروع کی، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ اور اس نے ٹکر کارلسن، امریکی صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ میں، ان کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کچھ اہم ترین حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ جوئے کینٹ نے اپنی اس گفتگو میں، طویل گفتگو ہے، 1 گھنٹے سے زائد کا وہ انٹرویو ہے، میں مختصراً جو چند باتیں ہیں وہ بتاؤں گا، کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری نہیں ہے، امریکہ کی، یہ اسرائیل کی جنگ ہے، اور اسرائیل دراصل امن کا دشمن ہے۔ اسرائیل نے علی لارجانی کو قتل کر دیا، جو امریکہ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ امن مذاکرات کروا رہا تھا۔ اسرائیل نے اس گیس فیلڈ کو نشانہ بنا دیا، پارس گیس فیلڈ کو، جس سے دنیا میں، عالمی مارکیٹ میں گیس کی توانائی کی قیمتیں مستحکم تھیں،
اور اسرائیل نے جان بوجھ کر اس کو نشانہ بنایا تاکہ ایسکیلیشن ہو اور قیمتیں دنیا کے اندر بڑھیں۔ دراصل اسرائیل امن کا دشمن ہے، یہ جوئے کینڈ نے کہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جھوٹی انٹیلیجنس معلومات اسرائیل دیتا ہے اور امریکہ کو بیوقوف بناتا ہے اور قائل کرتا ہے کہ اگر آپ نے جنگ نہ لڑی تو آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ایران کی طرف سے کوئی نیوکلیر اٹیک کا خطرہ نہیں تھا امریکہ پر، یعنی ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے یا جوہری پروگرام ہے، ایٹمی پروگرام ہے، یہ امریکہ کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی خطرے کا حامل نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اسرائیل نے جھوٹی معلومات کے ذریعے سے ٹرمپ کو قائل کیا کہ اگر ہم نے ابھی ایران کی حکومت کو نہ گرایا، جنگ نہ شروع کی، تو یہ ہمارے لیے درد سر بن جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف جو جنگ بھڑکانے والے لوگ ہیں وہ دراصل امریکہ کے اندر جو ایپیک گروپ ہے، جیوش لابنگ گروپ، ان کے ذریعے سے یہ جنگ بھڑکائی گئی ہے اور بہت پاورفل ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ٹرمپ کی جو گاڑی ہے اس کے ساتھ ڈیوائسز لگا کر اسرائیل ٹرمپ جیسے شخص کو بھی اس کی بھی جاسوسی کرتا رہا اور اس کو بھی ایک طرح سے مانیٹر کرتا رہا۔ یہ خطرناک قسم کے سنگین الزامات جو جوئے کینٹ ہیں انہوں نے لگائے ہیں۔ جوئے کینٹ جو انسداد دہشت گردی کے چیف تھے، ٹرمپ کی حکومت سے ایران کی جنگ کی وجہ سے استعفیٰ دے چکے ہیں، انہوں نے یہ جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے ان کے خلاف اب ٹرمپ کی حکومت پڑ گئی ہے، اور FBI جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے اس نے ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، اور ان پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ ٹرمپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ خفیہ معلومات جو ہیں وہ لیک کیا کرتے تھے۔ بہرحال امریکہ کی جو عوام ہے وہ بہت غصے میں ہے، اور امریکی عوام یہ کہتی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ جنگ امریکہ کی بھی نہیں ہے، یہ صرف اسرائیل کی جنگ ہے۔ اب امریکہ میں گیس کی قیمتیں، توانائی کی قیمتیں، فیول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور ٹیکسز پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، لوگوں کی آمدنی کم ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ امریکی عوام بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اس وجہ سے ٹرمپ کے خلاف ایک نیا جو طوفان ہے امریکہ کے اندر وہ برپا ہو رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر، چین کے صدر شی جن پنگ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ تم ایران کی اہم شخصیات کو ٹارگٹ کرنا بند کرو۔ ایرانی شخصیات کو جو تم نشانہ بنا رہے ہو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، یہ تازہ ترین خبر ہے کہ چین کی طرف سے خبردار کیا گیا ہے اسرائیل کو کہ تم ایران کی قیادت کو ٹارگٹ کر رہے ہو، اور ابھی اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ اپروول کے بغیر جو بھی تمہیں ٹارگٹ ملے، ایران کا کوئی بھی شخص لیڈر ملے، تم اسے مار دو۔ اس سے اور ایسکیلیشن بڑھے گی، اسرائیل باز آ جاؤ، یہ چین کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے۔